बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, सियासी सूरत हाल 2 दिन अच्छी होती है और उसके बाद फिर कोई ना कोई वाक़या ऐसा करवा दिया जाता है और ऐसा किया जाता है कि हालात दूर दूर तक ठीक होते हुए नज़र नहीं आते। और ये सब कुछ वो खौफज़दा लोग कर रहे हैं जिनको अंदाज़ा है, जिनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि अगर ये मफाहमत हो गई और ये हालात नॉर्मल हो गए और आईने पाकिस्तान के तहत इंतखाबात हो गए तो उनकी दाल नहीं गलने वाली। और इसलिए ये जो काम किया गया था, रैली पे पाबंदी और उसके बाद लाठी गोली मार धाड़ और अली अकबर को जिस तरीके से कत्ल किया गया, मैं तो इसको सीधा सीधा कत्ल कहूँगा कि जिस तरीके से कत्ल किया गया तहवील में लेके, उसके बाद उसकी फुटेजेस आ चुकी हैं, वीडियोज आ चुकी हैं। और कल निगरान हुकूमत ने मोहसिन नकवी साहब की निगरान हुकूमत ने जो खेल खेला और जो एक घिनौना खेल खेला और वो एक बड़े स्क्रिप्ट की तरफ जाने की कोशिश की और मुल्क में अफरा तफरी और खाना जंगी करवाने की जो कोशिश की गई वो नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। क्योंकि अब जो डिटेल्स आ रही हैं और जो हाई कोर्ट्स में भी, अब आला अदलिया में भी जो चीज़ें सामने आई और जो डिटेल्स आई, वो ये बिल्कुल पता चल गया है कि निगरान हुकूमत जो है वो किसी की आला कार है और ये एक डमी निगरान हुकूमत है। और इसको कंट्रोल किया जा रहा है जाती उमरा से, इसको कंट्रोल किया जा रहा है इस्लामाबाद से, इसको कंट्रोल किया जा रहा है राना साहब के अहकामात और शहबाज शरीफ साहब के अहकामात और जाती उमरा से मरीम साहबा के और लंदन में नवाज शरीफ साहब के अहकामात। उनकी तरफ से ख्वाहिशात आती हैं, उनकी तरफ से डिक्टेशन आती है और उनकी तरफ से ये सारा कुछ होता है और फिर इम्प्लीमेंट होता है। और उसके बाद ये जो जिनको खौफ है और ख़ास तौर पे वो लोग जो मैं बिल्कुल क्लियरली कहूँगा कि जो स्पॉट फिक्सर्स बैठे हैं, जो स्पॉयलर्स हैं, वो हर इदारे में मौजूद हैं, और इसका ख्याल सबको रखना होगा। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और कानून नाफिज करने वाले इदारे और पॉलिटिकल पार्टीज को भी खास तौर पर ख्याल रखना होगा कि ये खेल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और जो 15 से 20 मार्च का जो मामला था वो बिल्कुल वक्त से पहले मैंने डिस्क्लोज किया और मैंने बताया कि 15 से 20 मार्च की एक तारीख चल रही है कि 15 से 20 मार्च से हर सूरत में इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे भेजना ही भेजना है। और वो पूरे का पूरा रोड मैप तैयार करके बैठे हैं कि फलां तारीख को ये गिरफ्तार होंगे, फलां तारीख को फलां अदालत में पेश किया जाएगा और फिर फर्द जुर्म आयद की जाएगी, फिर 4 हफ्तों में ये सारे का सारा केस निपटा के और इनको डिस्क्वालीफाई करके और जेल में डाल दिया जाएगा और सजाएं भी सुनाई जाएंगी। जब ये सारी चीज़ें मार्केट में दस्तयाब हैं और कबल वक्त दस्तयाब हैं और अदालत के फैसले भी कबल वक्त मार्केट में दस्तयाब हैं और ये कोई और नहीं फैला रहा, ये खुद मुस्लिम लीग नवाज के करीबी हलके जो हैं वो एंकर्स को बुला बुला के बता रहे हैं कि जनाब इसने नहीं बचना, इमरान खान ने नहीं बचना और इनको तो सज़ा होनी है और इंतखाबात नहीं होने। और ये हम आपको बता रहे हैं जब एंकर्स को हुक्मरान इत्तेहाद में बैठे कुछ लोग बुलाएंगे और ख़ासतौर पर लीगी लीडरशिप जो है वो बुला बुला के बताएगी कि इंतखाबात नहीं होने, बिल्कुल नहीं होने। और फिर वही अल्फाज जो बाजवा साहब कहा करते थे, वही अल्फाज आजकल मुख्तलिफ हमारे दोस्त जो हैं वही अल्फाज नरेट कर रहे होते हैं कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी बहुत मकबूल थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी बहुत मकबूल थी, नवाज शरीफ साहब भी बहुत मकबूल थे, तो उनका क्या बना, तो इमरान खान साहब की क्या हैसियत है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ऐसे लग रहा है कि एक और गलती की तरफ ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। हुआ ये कि मैंने आपको कहा था कि बहुत ही अच्छी खबरें आईं और जैसे ही आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई ताजरों के साथ और उसमें उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ और इमरान खान को मिल बैठना चाहिए और वो इसहाक डार साहब को कह रहे थे कि जाके पैगाम पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि जाके बात करें आपस में, सियासी प्लेयर्स आपस में बात करें, हम नहीं आएंगे बातचीत करवाने के लिए, जैसे कि वहीद काकड़ साहब के ज़माने में हुआ, जनरल वहीद काकड़ और जनरल राहील शरीफ के ज़माने में होता था, वो काम नहीं करेंगे। और जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो बहुत फूंक कर कदम रख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये दलदल है, इस वक्त दलदल है, उसमें एक नहीं बहुत सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं। इसमें बाजवा बाक़ियात भी खेल रही है और बाजवा बाक़ियात बहुत तगड़ी बाक़ियात है जो अभी तक खेल रही है और वो बाजवा साहब को बचाने की कोशिश कर रही है। आपने देखा ना कि मरीम साहबा जो कहती है जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, जनरल फैज़ हमीद कहते हैं, अब वो खुद मैदान में आ गए हैं और आने वाले दिनों में वो मजीद अपनी जुबान खोलेंगे क्योंकि उनको लगाया जा रहा है दीवार के साथ
اور ان کو بکری کا قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بکرا بھی نہیں بلکہ بکری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان پہ سارا ملبہ ڈال کے اور ایک اور سمبل کہیں گے جی دیکھیں ہم نے احتساب کر لیا، ہم نے بدلہ لے لیا۔ نہیں، انہوں نے کہا کہ میں میجر جنرل تھا اور میں ڈی جی سی تھا، اور اس لیے ایک میجر جنرل جو ہے وہ اتنا تگڑا نہیں ہوتا کہ وہ جب تک کہ اس کو آرمی چیف کی آشیرواد نہ ہو، جب تک کہ اس کو آرمی چیف کا بیک نہ ہو، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب حکم دے رہے تھے اور میں کر رہا تھا، تو انہوں نے باجوہ صاحب کو بھی ساتھ ملا لیا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ اب آتے ہیں یہ جو آرمی چیف کی طرف سے یہ میسج آیا تھا کہ شہباز شریف صاحب اور وہ، اور دوسرا جو تاجر ہیں وہ کیوں ملے تھے، اور تاجروں کے ملنے کے ساتھ آرمی چیف نے اسحاق ڈار صاحب کو ساتھ کیوں بٹھایا تھا؟ وہ اس لیے بٹھایا تھا کہ پہلے جو ماہرین معیشت ہیں، جو ماہرین معیشت ایکسپرٹس ہیں، ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ اسحاق ڈار صاحب کے پلے کچھ نہیں ہے، انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے اکانومی کو، نہ ان کی کوئی پالیسی ہے، نہ کوئی ان کا ویژن ہے۔ یہ تو جان بوجھ کے ایسے لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات خود خراب کر رہے ہیں اور حالات کو خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ حالات خراب ہوں گے تو معاشی ایمرجنسی کے حالات پیدا ہوں گے، معاشی ایمرجنسی ہوگی تو انتخابات نہیں ہوں گے، اور انتخابات نہیں ہوں گے تو ان کا اقتدار چلتا رہے گا، ان کے اقتدار کو دوام ملے گا، پھر 1 سال کی ایکسٹینشن ہوگی۔ لمبی لمبی پلاننگز یہ کر کے بیٹھے تھے، لیکن وہ ساری لمبی کی لمبی پلاننگز جو ہیں وہ ڈسکلوز ہو گئی، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ 14 جماعتی اتحاد ہے، اور 14 جماعتی اتحاد میں یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلم لیگ نواز اپنا ایک پلان جو ہے وہ تیار کرے اور کھچڑی پکائے اور اس پلان کو تمام کے تمام جماعتوں کے کندھے استعمال کرے اور ان کو بنائے الو اور ان کو بنائے ماموں اور ان سب کو لگائے چونا اور اپنے لیے راستہ ہموار کرتی جائے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی پیچھے دھکیل دیا، ایم کیو ایم کو بھی دھکیل دیا، پاکستان مسلم لیگ کاف کو بھی پیچھے کر دیا، بی این پی کو بھی، تمام جماعتوں کو پیچھے دھکیلتے گئے اور خود راستہ بناتے گئے، اور آخر میں ٹیکہ لگانا پاکستان پیپلز پارٹی کو انہوں نے۔ تو یہ وہ سارے معاملات تھے جو کہ چل رہے ہیں، لڑائی اندر چل رہی ہے، بہت زیادہ چل رہی ہے، اور اسی لیے کل کا جو ہوا انسیڈنٹ آپ دیکھیں، علی اکبر ذل شاہ جس کو عرف عام میں کہتے تھے، ذل شاہ کے نام سے معروف تھے، علی اکبر وہ ایک بیچارہ انوسنٹ بچہ، اور اب پتہ چلا کہ وہ مکمل طور پہ نہیں تھا، کہنا الفاظ استعمال نہیں کر رہا، اسپیشل چائلڈ، تو مکمل طور پہ ذہنی طور پہ وہ ایک نارمل نہیں تھا، بلکہ ایک دیوانہ ٹائپ تھا، اور وہ آتا تھا اور اس کی گفتگو بھی سنی، اور اس کی گفتگو نے وہ انتہائی جو سخت سے سخت دل تھے ان کو بھی مو لیا۔ میں سن رہا تھا پروگرام تو جیو کا، تو جیو کے پروگرام میں بھی وہ بھی مجبور ہو گئے اس کے قتل کی مذمت کرنے کے لیے، وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے، اور اس طریقے سے ایک انوسینٹ کو مار دینا اور اس کے بعد پھر نامعلوم لوگوں کی طرح اس کو ایک ڈالے میں ڈال کے ہسپتال چھوڑ کے آ جانا، تو یہ سارے کا سارا جو کام ہے یہ کوئی پاکستان خدا نہ خواستہ یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ پاکستانی ہی ہے، اور یہ سارا کچھ کل اس میں پہلے تو ہم نے کہا کہ شاید نگرانوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے حامد میر صاحب کے بھائی جو حامد میر ہیں وزیر اطلاعات، نگراں وزیر اطلاعات، وہ کل جس طریقے سے آئے اور انہوں نے جو زبان استعمال کی آ کے ٹاک شوز میں، اور وہ تو بالکل حیران کن تھی، وہ تو ایسے لگا کہ یہ مسلم لیگ نواز اور جاتی امرہ کا ہی کوئی نمائندہ بول رہا ہے، یہ نگراں وزیر نہیں ہے، یہ وہی زبان، وہی گفتگو، وہی ٹرمینالوجی استعمال کر رہا ہے، اور یہ الیکشن ان کا نزدیک الیکشن کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ہوا یہ سارے کام جب آپ غلط کام کریں گے تو انٹرنیشنل لیول پہ اس کی مذمت کی گئی، اقوام متحدہ نے مذمت کی، امریکہ نے مذمت کی، برطانیہ نے مذمت کی، انسانی حقوقی تنظیموں نے مذمت کی، اور پاکستان کی تصویر کو گدلا کیا گیا، ان سب نے مل کے کیا ہے۔ اس لیے ہائی کورٹ میں کیس کیا۔ اب یہ عدالتوں پہ کیوں پریشر ڈالتے ہیں، عدالتوں کو کیوں بلیک میل کرتے ہیں، آنریبل ججز کو کیوں دھمکیاں دیتے ہیں؟ وہ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے غیر قانونی اقدامات کو عدلیہ مہر لگائے۔ عدلیہ مہر لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کسی بھی صورت میں عدلیہ مہر لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عدلیہ پہ جتنا مرضی پریشر ڈال دیں، کیونکہ آنریبل ججز کو پتہ ہے ان کے کھیل کا، کہ ان کو تقسیم کر کے وہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد باری باری ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں، اور ان کو نشانہ عبرت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں جی، یہ آنریبل ججز جو ہیں، یہ بھی کوئی اتنے بچے نہیں ہوتے، ان کو بہت پتہ ہوتا ہے، اور انتہائی وائز لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی اندازہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب پہ پابندی لگائی تھی، پابندی ہٹ گئی، لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا
ان کی تحریر بھی جاری ہوگی اور تقریر بھی جاری ہوگی اور ان کی ریلیوں کی کوریج بھی ہوگی۔ پیمرا جو ہے وہ ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بعد پیمرا جو ہے وہ ایک دوسرا اسپاٹ فکسر کا کردار ادا کر رہا ہے، اور وہ ایک ٹول بنا ہوا ہے اس وقت ان حکمرانوں کا، اور وہ بھی عام انتخابات میں کی پولیٹیکل انجینئرنگ اور مینورنگ اور پری پول ریگنگ میں اب پیمرا کا رول بھی اسی طریقے سے ہو رہا ہے جیسے الیکشن کمیشن کا، جیسے ضلعی انتظامیہ کا ہوتا ہے، جیسے پولیس کا ہوتا ہے، حکومتی مشینری کا ہوتا ہے۔ تو پیمرا بھی اب پری پول ریگنگ کا حصہ بن چکا ہے، اور وہ بھی مینج ہو رہا ہے اور مینج کر رہا ہے، اور وہ بھی ایسے اقدامات کر رہا ہے کہ جس میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملے، اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ بہت بڑی جماعت ہے اس کو اس کی آواز لوگوں تک نہ پہنچے، اس کی کمپین متاثر ہو، اس لیے پیمرا جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پیمرا کے آرڈرز بھی سسپینڈ کر دیے، اس کو بھی سسپینڈ کر کے انہوں نے کہا کہ سائڈ پہ رکھیں، عمران خان پہ مکمل طور پہ آزاد کر دیا ان کو، وہ بولیں گے، ان کو ٹی وی چینل دکھا سکیں گے، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ریلی دکھانے پہ پابندی لگائی گئی تھی، دفعہ 144 ختم ہو گئی ہے، وہ خود ہی جیسے ہی ہائی کورٹ میں معاملہ گیا دفعہ 144 واپس لے لی گئی، کیونکہ ایک دن کا معاملہ تھا، جاتی عمرہ سے حکم آیا تھا کہ ریلی نہیں نکلنی چاہیے، سیاسی قوت کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا ایک نوجوان کی شہادت بھی ہوئی، معصوم آدمی کی، اور سینکڑوں خواتین کے جو ہے وہ ان کو بھی کپڑے پھاڑے گئے، وہ سب کچھ ہو گیا، لیکن حکم کی تعمیل کر دی نگرانوں نے بھی اور پیمرا نے بھی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ایک نیا ایلیمنٹ شامل ہو گیا پیمرا کا، الیکشن کمیشن پہلے تھا، اب پیمرا بھی آ گیا۔ پیمرا اس ساری پولیٹیکل انجینئرنگ میں ایک اہم رول ادا کر رہا ہے، اس کی طرف بھی تو اعلیٰ عدلیہ نے یہ کام کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اچھی خبر وہ یہ ہے کہ ان کو جو 15 سے 20 مارچ گرفتار کرنے کا پلان تھا وہ سارے کا سارا ہو گیا ملیا میٹ، اور وہ اس لیے ملیا میٹ ہوا ہے کہ ہائی کورٹ نے، کیونکہ ویڈیو لنک کے ذریعے، کیونکہ کل جو دکھایا گیا یہ اپنی اصل میں ذہنی جو خبث ہے، خبث باطن جسے کہتے ہیں، وہ دکھایا گیا، انہوں نے دکھایا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، اور وہی پولیس افسران ہیں، وہی 25 مئی والے سارے کے سارے کردار، اور وہی سانحہ ماڈل ٹاؤن کے کردار، یعنی کہ 2 in 1 ہو گئے ہیں، سانحہ ماڈل ٹاؤن والے کریکٹر بھی آ گئے ہیں، 25 مئی والے بھی آ گئے ہیں، وہ سب کے سب اکٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ اور کل والا یہ بڑا انسیڈنٹ، اور عمران خان صاحب اگر کال واپس نہ لیتے ریلی کی تو بہت بڑا خون خرابہ ہونا تھا، اور اس کا فائدہ انہوں نے اٹھانا تھا انتخابات کو ڈیلے کروانے کے لیے، ایمرجنسی لگانے کے لیے، اور چودھری اعتزاز احسن صاحب نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا اس سارے کھیل میں کہ انہوں نے ڈسکلوز کر دیا سارے کے سارے عزائم۔ اس کے ساتھ ہی جی اب ریلیاں بھی ہوں گی اور انتخابی مہم بھی ہوگی، اور عمران خان صاحب نے بڑا اعلان کر دیا ہے، تو اس لیے یہ جو سارا کھیل بنایا گیا تھا 21 مارچ تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت میں توسیع دے دی ہے مقدمات میں 21 مارچ تک، اور اس دوران انہوں نے کہا ہے کہ آپ شامل تفتیش ہو جائیں، اور ویڈیو لنک کے ذریعے جو ساری کارروائی کو آگے بڑھانے کا معاملہ ہے اس کے لیے نوٹس ایشو کر دیے گئے ہیں۔ تو عدلیہ، اس لیے میں کہتا ہوں عدلیہ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، عدلیہ کو تگڑا کرنے کی ضرورت ہے، اور عدلیہ کے پیچھے عوامی طاقت ہونی چاہیے۔ عوامی طاقت جب تک عدلیہ کے پیچھے نہیں ہوگی وہ تگڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ورنہ تو یہ دھمکیاں دے دے کے، میں آپ کو ایک انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے ویلاگ میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ یہ کر کیا رہے ہیں، عدلیہ کو تقسیم کرنے کے لیے اور اپنی پسند کے فیصلے لینے کے لیے کس طریقے سے یہ دیدہ دلیری کے ساتھ یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ بہرحال جی اچھی خبریں، عمران خان صاحب کی گرفتاری کا جو پلان تھا وہ ایک دفعہ ان کا پھر فلاپ ہو گیا، اور اعلیٰ عدلیہ نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور اعلیٰ عدلیہ کو بھی پتہ ہے کیونکہ کل جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا۔ تو انشاءاللہ ان ٹچ رہیے گا، آپ کو بالکل بر وقت اور صحیح خبریں آپ کو پہنچاتا رہوں گا بغیر کسی ہجانی کیفیت کے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔